अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से मारूफ तज्जिया निगार उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। आज हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब समेत इमरान खान साहब जो एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं, इस हवाले से और मज़ीद जो है वो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। उमर फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया। ये बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असम्बली से ख़िताब और जो बाइडन से मुलाकात के बाद क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो माली बहरान है वो किस हद तक हल होंगे, और जो इस वक्त सैलाब की वजह से जो एक सूरत हाल है, क्या दुनिया उनकी मदद कर पाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसिफ, इस मामूल हम एक दफ़ा फिर हाजिर हैं नाज़रीन के सामने। देखें जी आसिफ साहब, मसला ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का खिताब था वो तो एक रवायती खिताब होता है जो हर रहनुमा करता है। फ़र्क ये है कि 2 साल पहले इमरान खान साहब ने 2 साल या 3 साल पहले खिताब किया और उसको उस खिताब की बुनियाद पर उन्हें आलम इस्लाम और आलमी दुनिया का रहनुमा करार किया। ये पी टी आई के सोशल मीडिया का सारा कमाल था। वरना आपको पता है कि 50 सालों से हर रहनुमा जो है, चाहे वो हैरत आमर हो या वज़ीर आज़म हो, जो भी कोई भी हो, वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब ज़रूर करता है। इसके जी साथ साथ ये एक इल्ज़ाम ज़रूर है नून लीग वालों को और अहले पाकिस्तान को भी कि दो भाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने का एजाज़ हासिल हुआ है, मतलब साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके जो छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ, तो दो भाइयों ने ये एक मुनफरिद रिकॉर्ड है जो उन्हें हासिल हुआ है। जी इसके साथ साथ ख़िताब से मैं समझता हूँ ज़्यादा अहम जो है वो शहबाज शरीफ की जो है अमेरिका में वो मुलाकातें हैं, वो बड़ी अहम हैं और बड़ी ही उन मुलाकातों को पेशरफ करार दिया जा रहा है। ख़ास करके अमरीकी जो है अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली जब उसके बाद अमरीकी सदर से, फिर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से, तुर्क सदर से, बाकी जो मुख्तलिफ मतलब फेसबुक के मालिक से, तो ऐसे रहनुमाओं से जो उनकी मुलाकातें हुई, जो फ्रांस के सदर से जिनकी अगर से कुछ तनकीर भी है, लेकिन ये मुलाकातें जो हैं, इस मुलाकातों का नतीजा ये निकला है। शहबाज शरीफ ने जो मुलाकातें की हैं उसमें तासुर ये मिला कि उन्होंने हर 2 घंटे बाद तकरीबन 1 या 2 मुलाकातें की हैं और जी उन्हें आलमी रहनुमाओं की तरफ से भरपूर पजीराई मिली है। जी तो इन मुलाकातों का नतीजा ये निकला कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी जो दोस्त ममालिक से अपील की कि वो जो कर्ज़े हैं उनको रीशेड्यूल किया जाए और वो पाकिस्तान पे जो दबाव है फौरी अदायगी का, उनको मौखर किया जाए। तो जी ये एक अच्छी बात है। अगर इसमें जो ममालिक जिनसे हमने कर्जा लिया हुआ है या IMF है या दीगर जो ममालिक हैं, अगर वो इन कर्ज़ों को रीशेड्यूल कर देते हैं और वो उनको अदायगियाँ मौखर कर देते हैं या कुछ रिलैक्सेशन दे देते हैं, तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं सैलाब की तरफ तबाहकारी की वजह से, और अगर जी कर्ज़े फौरी अदायगी करना शुरू हो गए तो पाकिस्तान की मईशत का बट्ठा बैठ जाएगा। अमरीकी सदर से जो मुलाकात है वो शहबाज शरीफ की वो भी बड़ी कामयाब रही और उन्होंने भी जोर दिया कि दोस्त ममालिक जो ताउन किया है वो बहुत कम है, जो मज़ीद इसमें ताउन की ज़रूरत है और पाकिस्तान को जो इमदाद मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। इसी तरह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी न्यूयॉर्क में मुलाकातें की। तो ये इस एतबार से अहम है कि शहबाज शरीफ की जो मुलाकातें हैं उनका कुछ न कुछ थोड़ा बहुत नतीजा बातों की हद तक तो आया है। अमलन दुनिया क्या करती है, आगे कैसे बढ़ती है और कितनी मदद करती है, ये अब देखने की बात है। इसमें ज़रूरत ऐसी है कि जो पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो मज़ीद आगे इस इमदाद को कैसे हासिल करती है, कितने राब्ते करती है, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। जहाँ तक खिताब की बात है तो शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में हस्ब मामूल जैसे पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, ख़ास तौर से कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, आलम इस्लाम के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, उन सारी चीज़ों को टच किया और फिर ख़ास करके उन्होंने जो बड़ा इशू था पाकिस्तान का सैलाब लदगान, उस पर बात की है। तो एक जी अच्छी तकरीर थी, मोतदिल बयानिया था और यही होना चाहिए था किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तरफ से। जी। चलो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके क्या असरात मरतब होते हैं। अब हम आते हैं इमरान खान साहब की जो एक अपील ज़ेर समात थी, जो उन्होंने जजेस के बारे में कलमात कहे थे, तो अचानक ये क्या हुआ कि उन्होंने अदालत से माफ़ी मांग दी और अदालत ने 1 हफ़्ते का अब टाइम दिया है कि दोबारा वो जो है वो अपनी बयान अल्फ़ी जमा करवाएं।
وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا اچانک عدالت نے جو توہین عدالت تھی اس کے کیس پر آپ کیا کہیں گے؟ آج دیکھیں آصف صاحب، میرے پرسپشن پہلے دن سے یہ ہے کہ عدالت نے عمران خان کے ساتھ کافی نرم رویے کا اظہار کیا، اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے جو 2 بیان عدالت میں جمع کرائے، جی عدالت نے اس کو قبول بھی نہیں کیا اور مسترد بھی نہیں کیا، اس کو کہا کہ ان کو جو ہے نا آپ راستہ دیا، مطلب ہے کہ وہ آپ جو عدالت کا ایک ڈیکورم ہے یا ایک طریقہ کار ہے اس طرف جائیں۔ تو بالآخر جب فرد جرم عائد ہونے کا معاملہ تھا، اس وقت آ کے عمران خان صاحب نے معافی مانگنے کی سزا کر دی، اور یہی پہلے دن سے اگر وہ کر لیتے تو ہو سکتا تھا عدالت یہاں تک نہ جاتی۔ جی میرے خیال میں جو ان کو مہلت دی گئی ہے، جو معافی انہوں نے زبانی مانگی ہے، وہ تحریری طور پہ انہیں 29 ستمبر تک وہ جمع کرائیں گے جواب، اور اس کے بعد عدالت میرے خیال میں اس کو معاف کر دے گی، اس کو لمبا نہیں کھینچے گی۔ کوئی صاحب عمران خان صاحب کے خلاف جو ان کے جو کیسز ہیں، وہ اور بہت کیسز ہیں، جیسے میں نے کہا توشہ خانہ کا کیس ہے، وہ ابھی اس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے، وہ فارن فنڈنگ والا کیس ہے، اسی طرح اور بھی مختلف کیسز ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب پہ مختلف کیسوں کی تلواریں لٹک رہی ہیں، کہیں بھی کوئی بھی ایک بھی تلوار ان کے گردن سے گر سکتی ہے اور وہ نائل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کا ٹھیک پس منظر میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، ان کے جو مذاکرات شروع ہو گئے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ مذاکرات آگے بڑھے تو ہیں لیکن کوئی خوشگوار موڈ میں نہیں آگے بڑھے ہیں۔ جو ان کی ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف سے، اور وہ جو اخبارات میں اور ٹی وی چینل میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ اس ملاقات کی تصدیقیں بھی ہو گئی ہیں، کہ وہ ملاقات کوئی اس کا جو اختتام ہوا تھا وہ کوئی نہ خوشگوار نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خان صاحب نے چکوال کے جلسے میں پھر نیٹو کو، مطلب فوج کو، آئی ایس پی آر کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اپنے کارکنوں نے کہا کہ جو لوگ آپ کو ان نون نمبروں سے کال کرتے ہیں ان کی کالیں ریسیو نہ کریں، ان کو جواب دیں۔ اور پھر اپنی ان کی جو مشیروں کی میٹنگ تھی، اس میں بھی انہوں نے ان لوگوں کو جو ان کے پارٹی کے رہنما تھے ان کو یہ تنبیہ کی کہ آپ لوگ جو ہے نا، مجھے پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کون رابطے میں ہے، تو آپ اپنے جو ہے نا رابطے ختم کر دیں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خان صاحب کے جو مذاکرات شروع ہوئے تھے وہ فی الحال تعطل کا شکار ہیں۔ تو میں جی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بیک وقت 2 محاذوں پہ لڑنے کے بجائے ایک محاذ پہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اور دوسرے محاذ پہ وہ لڑنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ان کی کوشش تھی کہ 2 محاذوں پہ لڑوں گا، ہو سکتا ہے تو یہ والا جو محاذ تھا عدلیہ والا، اس میں کیونکہ فوری فیصلے کا امکان تھا، اور اس فیصلے میں ظاہر سی بات ہے ان کی نااہلی بھی ہو سکتی تھی، تو اس لیے انہوں نے عقل مندی کا، یہاں دانش مندی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اپنے وکیلوں کے جو مشورے پہ عمل کیا۔ اگر فواد چودھری کے مشوروں پہ عمل کرتے تو شاید وہ نائل ہو جاتے، لیکن انہوں نے وکیل حامد خان تھے، ان کے وکیل تھے، ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے معافی مانگی ہے، اور اس میں ان کا فی الحال بچت ہو گئی ہے، اور ان کا جو سارا ہدف ہے وہ اس وقت فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا مقتدر ادارے ہیں، اور وہ وہاں پہ اپنی لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک جاتے ہیں، مذاکرات کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے، مذاکرات ابھی بھی کوششیں جاری ہیں۔ جن لوگوں نے ان کو پہلی ملاقات کروائی تھی، جس میں صدر عارف الوی اور جی پرویز الہی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ وہ شامل تھے، اور کچھ اور لوگ ان کے جو دوست تھے، وہ کوشاں ہیں کہ کسی طرح یہ مذاکرات آگے چل سکیں۔ عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جد و جہد ہے وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور اب جو ہے یہ ہمارا جو اسلام آباد کی طرف انہوں نے کہا کہ میرا جو اب دھرنا ہوگا یہ سب کچھ بہا کر لے جائے گا، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب اور پختونخوا سے بھی جو ہے فورسیں منگوا لی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا یہ ایک بار پھر تصادم کی طرف نہیں جا رہے؟ دیکھیں قریشی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب میں اقتدار میں ہوں جو اقتدار سے باہر ہوں، ان کا جلسوں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ وہ اقتدار میں ہوتے بھی جلسے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور اقتدار سے باہر بھی ہیں تو پھر بھی وہ احتجاج کرتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں۔ جی یہ ان کی جماعت کا یا ان کی جو تحریک کا وہ ایک جزء لا ینفک بن گیا ہے کہ وہ جلسوں کی پر ہی ان کی جو تحریک ساری کھڑی ہے۔ یہ جی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، جو انہوں نے کسی موقع پر اس کا اظہار بھی کیا ہے، کہ اگر اکتوبر سے آگے چلی گئی یہ حکومت، اور اور انہوں نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کر دی، تو پھر ہماری تحریک ختم ہو جائے گی، ہماری جماعت کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح اکتوبر میں اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے اور نظام سیٹ اپ آ جائے۔ تو مشکل لگتا ہے مجھے، حکومت بھی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے، اور اس دفعہ خان صاحب کے جو 25 مئی والا ایکشن تھا اس کا ریپلے ہوگا، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے،
اور بہت زیادہ سخت ایکشن ہوگا اگر انہوں نے کوئی احتجاج کی لانگ مارچ کا کوئی کوشش کی ادھر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں وہی احتجاج زیادہ مؤثر ہوتا ہے جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ہو. تو یہاں اگر خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ کے اور حکومت سے بھی لڑ کے کوئی احتجاج کی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں تو وہ کوئی اس کے لیے سود مند نہیں ہے. اس میں خان صاحب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے کارکنوں کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. ابھی تک وہ 25 مئی والے جو زخم وہ نہیں بھولے، ہر جلسے میں، ہر میٹنگ میں، ہر اجلاس میں وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اس مرتبہ جو پھینٹی محکمہ رانا ثناء اللہ صاحب لگائیں گے وہ بہت زیادہ ہوگی. جہاں تک صوبائی حکومتوں کی طرف سے فورسز مہیا کرنا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ پابند ہیں وفاق کے کہ وہ فورسز مہیا کریں. وہ نہیں بھی کرتے تو حکومت کے لیے کوئی اتنی مشکلات نہیں ہے کیونکہ حکومت کا رینجرز کی ریزرو فورس موجود ہے اور اگر پولیس کا ناکافی ہو جاتی ہے تو وہ رینجر سے کام لے لیں گے. آج عمران خان صاحب نے چونکہ رین یار خان میں کوئی جلسہ کرنا ہے اس میں کوئی انہوں نے شیڈول دینا ہے. دیکھیں کب تک شیڈول دیتے ہیں. فوری تو لانگ مارچ کچھ جاری نظر تو نہیں آ رہی. کوئی ان کی مقامی تنظیم ہے یا کوئی ضلعی تنظیم ہے کوئی اس سے متعارف نہیں ہے. اگر وہ کوئی ایسی ہوتی تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے 15-20 دن پہلے کوئی ایسا احتجاج منظم کیا ہوتا تو وہ پتہ چل رہا ہوتا کہ گراؤنڈ پہ کچھ ہے. اور اگر اسی طرح کوئی تحریک یا لانگ مارچ شروع کر دیتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ احتجاج یا لانگ مارچ چلتے ہی خوش ہو جائے گا. وہ کوئی اتنا کوئی مؤثر نظر نہیں آئے گا. اب وہ اگر اس میں 1-2 ہفتے کا ٹائم دے کے کرتے ہیں یا 3 ہفتے کا پھر ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا بہت مؤثر ہو، لیکن میرا خیال میں حکومت کی طرف سے بھی سخت جواب آئے گا. دوسری طرف جو ہے وہ اگر پنجاب کی حکومت وزیر داخلہ کے کہنے پر فورس نہیں بھیجتی تو کیا سمجھتے ہیں کہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ آپشن تو موجود ہے کہ وفاق کے پاس کہ وہ صوبائی حکومت کو برطرف کر کے گورنر راج لگائے. لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ کے سامنے اس معاملے کو پیش کرنا کافی مشکل ہوگا وفاقی حکومت کو. اور میں جیسے کہا پہلے کہ اگر وہ فورس نہیں بھیجتے تو کوئی ایشو نہیں ہے اتنا بڑا. حکومت کے پاس دیگر ذرائع موجود ہیں. وفاقی حکومت کے پاس وہ رینجرز ہے اور آخری میں وہ فوج کو بھی بلا سکتی ہے. تو وہ دیگر ذرائع سے مطلب ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں کمی جو ہے نا فورسز کی پوری کر سکتی ہے. یہ اتنا ایشو نہیں ہے میرے خیال میں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی واپس پارلیمنٹ میں جائے. اور اسی طرح جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ انہوں نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ واپس پارلیمنٹ میں جائے. پارلیمنٹ میں ان کی جو ہے رکنیت معطل تھی تو وہ ہم بحال کریں گے اور وہ واپس جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جائیں. کیا یہ پارلیمنٹ کو دوسری طرف صدر صاحب نے بھی آج ایک بیان میری نظر سے گزرا ہے کہ اگر توسیع کا بل میرے پاس آیا تو میں اس کو دیکھوں گا کہ پارلیمنٹ میں توسیع، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے میرے خیال میں حکومت کی کوشش ہے کہ کچھ ٹائم الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے جائیں یا آگے کر دیے جائیں. اس بارے میں تھوڑا سا عوام کو بتائیں. دیکھیں اسد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جدید عدلیہ نے ثالثی کر رہے ہیں، فیصلے نہیں کر رہے. آپ کے پاس عدلیہ کے پاس یہ جو رول ہے یہ جو کردار ہے اس کے بہت سارے سوالات ہیں. معزز جج صاحبان وہ ان کے سامنے رٹ ہے. رٹ کو آپ ایکسیپٹ کریں، قبول کریں اور اس کو مسرت کریں. آپ فیصلہ کریں. آپ بجائے اس کے سیاسی جماعتوں کو یہ مشورہ دیں پارلیمنٹ میں جائیں نہیں جائیں. حالانکہ دیکھیں وہ جو صوفوں کی مرحلہ وار منظوری کے حوالے سے جو رٹ کی اسد عمر کی سپریم کورٹ نے جس میں جسٹس عائشہ نے بڑے واضح الفاظوں میں کہا کہ ہم اسپیکر قومی اسمبلی کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو آپ مداخلت نہیں کر سکتے تو آپ ان کی ریٹ مسترد کر دیں. سیدھی سی بات ہے. آپ ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ واپس جائیں اور ہائی کورٹ بھی ان کو یہی کہہ رہی ہے کہ واپس جائیں. تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عدلیہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے وہ ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فوری الیکشن نہیں مل سکتے. اس کا مطلب یہ ہے نا صاف لفظوں میں آپ کو جانا ہے تو اسمبلی میں جائیں، بیٹھیں، وہاں بات کریں، وہاں باقی لوگوں سے مذاکرات کریں. اگر تمام سیاسی جماعتیں راضی ہو جاتی ہیں یا شہباز شریف کو آپ پارلیمنٹ میں گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ فوری الیکشن کرا لیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو. کوئی اور راستہ نہیں ہے. جی تھوڑا سا یہ کا آج ایک ہفتہ سے یہ بڑا واویلا چل رہا ہے. یہ ٹرانسجینڈر قانون کیا ہے؟ تھوڑی سی اس میں عوام کو بتا دیں کہ یہ اصل میں ہے کیا. دیکھیں یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. مختصر میں کروں گا، لمبا تو مختصر کریں ذرا، اس کو شارٹ دو کریں ذرا. دو ہزار ہاں بالکل شارٹ یہ ہے کہ 2018 میں مئی 2018 میں مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، پیس پارٹی 4 ارکان اسمبلی کی طرف سے
قومی اسمبلی میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے بل پیش کیا گیا اور وہ بل پاس بھی کر لیا گیا۔ اور اس ٹرانسجنڈر میں جو اصل میں یہ خواجہ سرا ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے بات تھی، لیکن اس کی آڑ میں بہت ساری چیزیں یا ترامیم ایسی شامل کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے مذہبی جماعتوں نے اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام یا جماعت اسلامی نے اس وقت بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں احتجاج کیا تھا، آج بھی وہ احتجاج کر رہی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جو سینیٹر مشتاق احمد خان ہیں انہوں نے سینٹ میں اس حوالے سے کچھ ترامیم پیش کی ہیں، اور انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے، یہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے، اس میں انہوں نے اپنی وہ ترامیم پیش کی۔ ان ترامیم کو جب انہوں نے پیش کیا تو ظاہر سی بات ہے گزشتہ کافی عرصے سے وہ معطل تھی، اور معطل ہونے کی وجہ سے وہ اس میں زیر بحث نہیں تھی۔ 5 ستمبر کو انہوں نے یہ معاملہ سینٹ میں پیش کیا کہ اس میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں، نکات ہیں، یہ کچھ شامل کیے گئے، ان کو خارج کر کے ان کو شریعت کے مطابق کیا جائے۔ تو اسلامی جی ماحولیاتی کونسل نے بھی اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے اپنی سفارشات اور وہ پیش کر چکی ہے، اور اس کے بعد وہ دوسرے مذہبی ادارے بھی تمام مسترد کر چکی ہیں۔ تو وہ 5 ستمبر کو انہوں نے پیش کیا تھا، اس کا اگلا اجلاس وہ اکتوبر میں ہوگا، اور اس سے پہلے یہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا نے اس کو شور ڈال دیا اور اس کو ایک ہوا بنا دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک قانون بن چکا ہے، بل پاس ہو چکا ہے، اب اس میں ترامیم تجاویز کی ہیں سینٹ مشتاق احمد نے، اور انہوں نے اس کو شریعت کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہے۔ تو اس پہ اب لیدے ہو رہی ہے، اگرچہ حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے اس بل پہ جو سینٹر مشتاق احمد کی ترامیم ہے ان کو قبول کرتے ہیں، اور ان کو اگر وہ پاس ہو جاتی ہیں متفقہ رائے سے تو ہم قانون میں ترامیم کر دیں گے۔ مختصر اس کی یہ تفصیل ہے۔ جی جی اچھا، یہ جو آزاد کشمیر میں اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک معاملہ چل رہا ہے، تنویر الیاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ جو زبان ہے وہ بڑی سخت استعمال کرتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں یہ کھاوڑے کی سیٹ کا جو معاملہ ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کس طرح جیت کر آئے ہیں، اور میں جوتیاں بھی مارتا ہوتا ہوں، میں ایک نہیں پھر 2 جوتیاں مارتا ہوں، پونچھ والوں سے بہتر کون زبان جانتا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ کیا ہوا یہ؟ دیکھیں وہ اس میں یہ ہوا کہ آزاد کشمیر میں پہلے دن سے جب سے وفات میں تبدیلی ہوئی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اب وہ تبدیلی لانے کے لیے ڈاکٹر اپوزیشن کے پاس نمبر جو فری نہیں ہے، وہ کبھی ادھر کرتے ہیں چلے بازیاں، کبھی ادھر کرتے ہیں۔ ابھی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا کراچی میں فریال ٹاکور کی صدارت میں، ان کو سنا یہ گیا کہ انہوں نے بھی منظوری دی کہ ٹھیک ہے اگر آپ آزاد کشمیر میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں، لیکن ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں۔ اس کے ٹھیک بعد ایک ریلی نکالی گئی ہے وہاں مظفر آباد میں، جس میں تنویر الیاس کے خلاف وہاں ایک پرویز تھے میرے خیال میں، انہوں نے سخت زبان استعمال کی اور بڑے سنارے لگائے۔ اس کے بعد پھر تنویر الیاس نشن ہوئے اور انہوں نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ تو یہ جو زبان ہے آزاد کشمیر میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ عموماً ہمارے وزیر اعظم یا موجودہ وزیر اعظم ہیں یا وزیر ہیں یا رہنما ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ تنویر الیاس کو ساتھ جھنڈا لگا ہوا ہے، تو وہ پی ٹی آئی والے جب اس کو اٹھاتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ظاہر سی بات ہے اس کو زیادہ زور پڑتا ہے اور زیادہ سخت رد عمل آتا ہے۔ جہاں تک عدم اعتماد کے والا معاملہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت بھی نمبر گیم نہیں ہے، ہوں اور ان کو کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں ملا ہے کہ لیکن وہ لطیف اکبر صاحب نے کہا ہے کہ جو سکی چچی ہے تنویر الیاس کی وہ بھی ان کے خلاف ووٹ دے گی۔ مجھے لگتا تو ہے کہ وہ شاید ووٹ دے دے، لیکن چونکہ تنویر الیاس کے گھر میں اختلافات تو ہیں ان کے آپس میں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس 7-8 ممبران اسمبلی یا اکٹھے کرنا اور ان کو پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ہوں اور اس وقت تک مشکل ہے جب تک عمران خان صاحب تنویر الیاس کے پشت پہ کھڑے ہیں اور ان کی پشتمائی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی تحریک انصاف کوئی فوری کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس کے آپ 29 کو خان صاحب وفادار کشمیر بھی جا رہے ہیں اور وہاں بھی وہ ظاہر سی بات ہے تنویر الیاس اپنی پاور شو کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ خان صاحب کی کچھ کریں۔ تو ان کی ایکٹیویٹی اگرچہ جو پارٹی اور نون لیگ کی ہے کہ ان میں تبدیلی لائی جائے، لیکن مجھے فی الحال میں مشکل نظر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ عمر فاروق صاحب آپ کا۔ نہیں ابھی میں ایک خبر تھی اس سے جی پہلے جی ایک منٹ کرنا چاہوں، میں نے کہا تھا کہ عدلیہ کی طرف ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو، تو دوسری طرف نون لیگ کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہاں، ہوگا میں اسحاق نے ڈار بات کر دی تھی اسحاق ڈار صاحب کے معاملے پر بھی ہاں یہ ہاں اسحاق ڈار صاحب کو عدلیہ نے یہ مقتل کرنے کے وارنٹ، اور ہماری ذرائع یہ
کو برطانیہ سے سفر شروع کریں گے اور 6 یا 7 کو سیدھا عدالت پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ سینٹ میں حلف اٹھائیں گے اور ہو سکتا ہے وہ نیکسٹ وزیر خزانہ بن جائے. تو یہ دوسری طرف بھی ریلیز ملنا شروع ہو گیا. تو اس کے ساتھ مریم والا کیس بھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 27 کو لگا ہوا پاسپورٹ کی واپسی کا. جی تو یہ جو عدلیہ ہے اب بیلنس کر رہی ہے اور دونوں جماعتوں کو برابر ریلیز دے رہی ہے کہ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آئیں میدان میں مقابلہ کریں اور دونوں پارٹیوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو مزید اس پر بات کریں گے. عمر فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں یوٹیوب پر, اس کو لائک, ہمارے چینل کو لائک اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو دبائیں تاکہ ہر ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اسی طرح ناظرین فیس بک پر بھی ہمارے چینل کو شیئر کریں اور تاکہ آپ ہر آدمی جو ہے ہماری جو عمر فاروق صاحب کا تجزیہ ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.